बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाउन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सेहत जुर्म से उन्होंने इनकार किया, लेकिन मामला आगे चल पड़ा है इस केस के हवाले से। साथ ही साथ 9 मई जलाओ घिराव केस में भी लाहौर में जो अस्करी टावर पर हमला हुआ था, उस केस में शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर मुल्जमान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है। अब अगली समात पर भी फर्द जुर्म आयद होगी। ये मामला आगे जा रहा है, लेकिन मंतकी अंजाम क्या होता है ये तो सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पर ही कोई फैसला मुमकिन हो सकेगा। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात के लिए बैठ तो चुके हैं, मतलब बैठ इस तरीके से चुके हैं कि दोनों ने अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम आगे चली गई है। उन्होंने कहा है कि हम शराइत नहीं रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये माफियों वाली बात छोड़ दीजिए। जब मुज़ाकरात होते हैं तो ना ही शराइत होती हैं और ना ही किसी से माफिया मंगवाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हुकूमत वाकई मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं। गुज़िश्ता रोज़ जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा पहले अपने मामलात को देखिए, पहले शर्मिंदगी तो ज़ाहिर कीजिए 9 मई के मामलात पर, फिर देखें। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, मुतज़ाद मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि पार्लियामेंट्री लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेट के अंदर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने खुश उसलूबी से कहा है कि हम बिल्कुल अच्छी बात है, हम मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त आयद की है। वो क्या है, ज़रा सुन लीजिए। अगर हम मुज़ाकरात की तरफ आते, अगर हम ये कहते हैं कि जी हमें बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए, सौ बिस्मिल्लाह, हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि फसाद। लटकती तलवार के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी तो कोई कंडीशन है नहीं। अब कंडीशन है या नहीं है, लेकिन एक दिलचस्प बात जो कि राना सनाउल्लाह साहब, जो कि एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कही कि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म से या किसी और से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं की गई। यानी अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, आज उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को एक जुमला कसा और कहा कि आपका फैज़याब होने का वक्त अब गुजर चुका है। बहरहाल फैज़याब होने का वक्त तो बहुत सौ के लिए गुजर चुका है, लेकिन वक्त की क्या बात है, वक्त तो वापस भी आ जाता है, वक्त बदल भी जाता है। आज हुकूमत का पलड़ा भारी है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं, और क्या वाकई ये मुज़ाकरात कोई सब्सटेंशियल चेंज ला सकते हैं या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली जनाब बिलाल अजहर कियानी साहब। कियानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं और हमारे भाई हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब आपका भी। अभी कुछ देर में हमें जनाब अहमद उवैस साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं जरा कियानी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। आप पहले तहरीक इंसाफ से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं कि निदामत का इजहार करें कि आपने 9 मई किया, 26 नवंबर किया, तो पहले कुछ शर्मिंदगी का इजहार करें फिर बात करेंगे, या आप कहते हैं कि बगैर किसी कंडीशन के बात करना चाहते हैं? क्योंकि बैरिस्टर गौहर खान साहब की बात आपने सुन ली कि जी ना हम को कंडीशन रखेंगे और माफिया मंगवा के आप किसी से मुज़ाकरात नहीं करते। सो डोंट यू थिंक अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। मुनीब साहब, फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारे यहाँ से, हमारा स्टांस यही है डे वन से आज तक कि हम एक सियासी और जमहूरी जमात हैं। आप कौमी असम्बली मौजूद है और फोरम्स मौजूद हैं, आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, आप बताएं आप क्या बातचीत करना चाहते हैं। ये अहमकाना और गैर सियासी और तकब्बुराना जुमले तो उनकी तरफ से आते रहे कि हमने इनसे क्या बात करनी है, हम तो बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। फिर उसके बाद कहते जी अब कोई बात नहीं होगी, अब तो कफन बांध के हम निकलेंगे, इमरान खान को रिहा करेंगे, हम ज़ोर ज़बरदस्ती से करेंगे। उन्होंने जब सारी ये फूंक निकल गई, जब सारे ये मंसूबे फेल हो गए, तो हमने देखा कि उमर अयूब साहब, जिनको रिसेंटली बतौर सेक्रेटरी जनरल जमात के हटाया गया, उन्होंने आके कहा कि जी एक कमेटी कायम कर दी गई है। नंबर वन, मुझे अभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि किसी भी दिन खड़े होकर बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा कोई भी खड़े होकर ये ना कह दीजिए ऐसी कोई कमेटी नहीं है, जिस तरह इनकी हर चीज़ पर मुतज़ाद बयानात आते हैं। मगर इससे आगे बढ़कर भी मैं ये कहता हूँ कि भाई आप बताइए तो से आप किस चीज़ पर मुज़ाकरात चाहते हैं।
جس طرح آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان چلایا جی کہ جی ابھی تک تو کسی نے حکومت کو اپروچ کیا، صرف ایک چوک پہ کھڑے ہو کے میڈیا سے یہ بات کر دینا کہ ہم نے ایک کمیٹی قائم کر لی ہے، اس سے ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ آپ نے کمیٹی قائم کر دی ہوگی یا آپ جانے، آپ کی جماعت جانے، مگر اگر آپ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے آپ کس مطلب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یعنی صاحب کہ they should give you a charter of demands کہ جی these are the subjects that we want to talk about beyond this or نہیں سر، وہ تو سیکنڈ سٹیپ ہے. نو، وہ تو سیکنڈ سٹیپ ہے. اچھا، فرسٹ سٹیپ از کہ آپ اپروچ تو کریں نا. آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کہیں، آپ اپروچ کریں کہ آپ مذاکرات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. پھر بے شرط یہ بھی بتائیے کہ کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اگر آج تو یہ مذاکرات چاہتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جی عمران خان کو رہا کر دیں، ہم نے بدماشی کر کے ان کو نکالنے کی کوشش کی، بدماشی تو کام نہیں ہوئی، مگر اب آپ یار 9 مئی کے جرائم میں ان کے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے تو اس میں کنوکشنز ہو جائیں گی تو ان کو کوئی لمبی سزا یا کچھ اس طرح نہ ہو جائے تو اس سے یہ نہ کروائیں، تو اس کے اوپر تو کوئی مذاکرات کی بات ہے ہی نہیں، کوئی نان اسٹارٹر. مگر ہاں اگر یہ قومی ایشوز کے اوپر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اگر کہنا چاہتے ہیں کہ آئیں جو خیبر پختونخوا میں آج دہشت گردی کی لہر ہے اس پہ ٹرسٹ می اس پہ کوئی بات نہیں کرنی، ذمہ داری ہٹاتے رہیں، اس پہ بات کرنا سر نہیں. their problem lies with the way عمران خان صاحب is dealt with. وہ آپریٹو معاملات پہ، آپریشنل معاملات پہ تو گنڈا پور صاحب ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں، وزیر اعظم کے پاس بھی میٹنگز کے لیے آ سکتے ہیں، آ جاتے ہیں. بٹ جو آپ کی گفتگو ہے میں ذرا اس کو منصور علی خان صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں. منصور صاحب دو چیزیں ہیں، ایک یہ اب یہ کیونکہ کیانی صاحب نے استعمال کیے ہیں، ایک تو پھونک نکل گئی، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے بدماشی، یعنی کہ پہلے بدماشی ہوتی ہے اور پھر بدماشوں کی پھونک نکلتی ہے، جو کیانی صاحب نے اب بات کی ہے. تو مجھے ذرا آپ دونوں پہ ذرا اپنا تجزیہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ایک تو یہ اب کیونکہ وہ جو بدماشی کا لفظ ہے وہ ہمارے بھائی جناب کیانی صاحب نے کہا ہے کہ بدماشی کے زور پہ آپ نہیں کچھ کر سکتے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرا لیں، تو وہ تو نہیں چلی. کیا واقعی اگر ہم یہ کہیں کہ پھونک نکل گئی تحریک انصاف کی and now they are left with no other option but to submit themselves before the government کے لیے اب بات کر لیں، ذرا بتائیے گا اس پہ. بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیے میرے خیال میں اس کو تو پھر وائس ورسا بھی لیا جا سکتا ہے نا. وائس ورسا تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جناب بدماشی کے دم کے اوپر آپ حکومت نہیں کر سکتے. اگر بدماشی کے دم کے اوپر وہ اپنے مطالبات نہیں منا سکتے تو بدماشی کے دم کے اوپر آپ حکومت نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے لوگوں کا ووٹ بینک جو ہے وہ جیتا جا سکتا ہے تو آئیے چلتے ہیں لاہور کے مال روڈ کے اوپر ایک سفر کرتے ہیں 2 کلومیٹر کا. میں اور آپ ہوں گے، ایک مائک ہوگا، ایک کیمرہ ہوگا، اور چلتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہوئے جاتے ہیں. 100 لوگ فٹ پاتھ کے اوپر ہمیں ملیں گے، ان سے رائے پوچھ لیں گے آج آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے لوگوں کی. تو اگر آپ نے نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہے، اور میں جب آپ کہتا ہوں تو اس سے مراد مسلم لیگ نون کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تینوں فریقین ہیں. تو یہ جو وہ جو چیسٹ تھمپنگ ہے نا، اس میں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. وہ جس طرح گوریلا لڑنے سے پہلے چیسٹ تھمپنگ کرتا ہے نا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے جا کے اپنے دشمن سے، آپ کو اس میں سے نکلنا پڑے گا. یہ ایک دوسرے کو آوازیں کسنا، اوے ہار گیا، او تیرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، ہون ٹھیک ہے، ہون سکون ہے، مطلب یہ گلی محلے کے بچوں کی لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ میچور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان گفت و شنید ہونی چاہیے. کہنے والے تو مطلب بہت سی باتوں کے اوپر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے کیا غم و غصہ پایا جاتا ہے آپ کے الیکشنز کو لے کے. تو شاید اس لیے اب آپ بھی مجبور ہو گئے ہیں بات کرنے کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے جماعت سے بات ضرور کرنی چاہیے. وی ڈونٹ نو کہ ایکچولی ان دونوں میں سے کون سی پوزیشن جو ہے وہ درست ہے. لیکن مطلب کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں جناب اتنی دیر تو نواز شریف صاحب نے جیل میں نہیں گزاری تھی، اتنی دیر میں تو وہ نکل چکے تھے، تو عمران خان صاحب تو پھر بھی اندر ہیں. سو اب میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کسی کے حوالے سے آپس میں یہ کمپیریزن ہونا چاہیے کہ اس کا پلڑا بھاری ہے یا اس کا پلڑا بھاری. خدا کے لیے ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، لوگوں کے مسائل حل کریں، آپس میں یہ پہلوانی جو ہے وہ چھوڑیے اور مل کے دونوں سائڈ جو ہیں وہ مل کے کچھ کریں. منصور صاحب یہ بھی بتائیے گا کیونکہ کیانی صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی بتائیں نا کہ آپ نے بات کس حوالے سے کرنی ہے. اگر قومی ایشوز پہ بات کرنی ہے تو بالکل آ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے قومی ایشوز کے علاوہ ان کے جو اپنے پارٹی کے اور عمران خان صاحب کے ایشوز ہیں انہوں نے اس پہ بات کرنی ہے، انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی بات کرنی ہے، انہوں نے عمران خان کے کیسز اور رہائی کی بات کرنی ہے. کیا کیانی صاحب کی جماعت یا فار دیٹ میٹر گورنمنٹ اینڈ اٹس allies are interested in that آپ کے نزدیک؟ نہیں تو منیب صاحب جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جب جیل کے اندر تھے اور یہ لوگ جب پیچھے سے کوئی گفت و شنید کرتے تھے اس وقت کی حکومت کے ساتھ،
تو دل والے دلہنیا لے جائے کے ریویوز ڈسکس کرتے تھے آپس میں. یہی ڈسکس کرتے تھے نا کہ جناب انہوں نے چھاڑ دیو یا نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے دیں. یہی بیٹھ کے باتیں ہوتی تھی, ڈیلے یہی ہوتی تھی. تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گی اور بیٹھ کے یہ ڈسکس کرے گی کہ بجلی کے ریٹ بہت اوپر چلے گئے ہیں, اس کو نیچے لے کر آئیں, گیس کے ریٹ بہت ہائے, نہیں, یہ نہیں کریں گے. جب بھی یہ جماعتیں بیٹھتی ہیں یہ اپنے لیڈروں کے لیے بیٹھتی ہیں, اور کس لیے بیٹھتی ہیں؟ یہ آپ نے جو 24 تاریخ کو جو کچھ بھی یہ دیکھا ہے اسلام آباد کے اندر, یہ اور کس کے لیے ہو رہا تھا؟ ایک ہی ایجنڈا تھا, عمران خان کو رہا کرو, اور کیا تھا؟ اور تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے علاوہ. تو یہ جتنی بھی ان کے لانگ مارچز ہوئے ہیں, جتنے احتجاج ہوئے ہیں, لاہور کے اندر ہوا, پنڈی میں کرنے کی کوشش کی, سنجانی میں کیا, اسلام آباد میں کیا, ایک ون پوائنٹ ایجنڈا, عمران خان کو رہا کرو, سمپل از دیٹ. بٹ اسی, اور ابھی بھی اگر کوئی مذاکرات ہوں گے تو یہی پوائنٹ ہوگا اس میں. بٹ کیانی صاحب, ایز کلیئر ایز وی کوڈ گیٹ, کہ یہ بات تو ایک سنگل پوائنٹ پروگرام پہ ہوگی نا, کہ عمران خان صاحب کے کیسز اور ان کی رہائی. مینڈیٹ تو چلیں, وہ کہتے ہیں, وہ کہ کل اسحاق ڈار صاحب نے تو وہ کہتے ہیں نا, وہ سرے سے ہی بات ختم کر دی. انہوں نے کہا 18 والا ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں, ہم 24 والا کر دیتے ہیں. چلے, ان کا آرگیومنٹ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جیسے باجوہ صاحب نے انہیں اپنی سرپرستی میں وہ اقتدار میں لائے تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو, دیٹس این اوپن سیکرٹ, ناٹ ڈیبیٹیبل اینی لانگر. بٹ کوسچن ریمینز کہ آج کی تحریک انصاف کی پوزیشن اینڈ دیئر پرابلم, it is only concerned with عمران خان صاحب and his release. Are you in a position کہ جہاں آپ کہیں کہ یار ہم soften up کرتے ہیں, اور ذرا ٹھیک ہے عمران خان نے بھی 1.5 سال گزار لیا ہے, so let's soften up things, چیزوں کو کھولتے ہیں تاکہ معاملات آگے چلیں. سر میرا خیال ہے پھر آئندہ سے کوئی ناؤ میں جیسا جرم کرے نا جی, تو پھر کسی بھی شخص کو کہہ دینا چاہیے یار آپ آئیں بدماشی کریں, سیاست کا لبادہ اوڑھ لیں, اور آپ پھر تو دیکھیں نا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے آپ کو معاف کر دینا چاہیے. یا تو پھر یہ پیمانہ طے کر لیں آئندہ کے لیے. نواز شریف صاحب اور عمران خان کی قید کے اندر کوئی ایکویولنس نہیں ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو منصور صاحب. ایک وائٹ کالر بھونڈا کیس آپ بنائیں, پاناما کے نام پہ آپ اقامہ نکالیں جس کی حیثیت سب کو پتہ ہے, اور بعد میں نواز شریف صاحب جو باہر گئے, یہ دل والے دلہنیا لے جانے والی بات جو انہوں نے کی ہے, میں اس کا بزرگ احترام یہی جواب دوں گا کہ جناب اس ٹائم پہ انہوں نے اپنے ذاتی ڈاکٹروں سے پھر ویریفائی کروایا تھا کہ واقعی میں ان کے پلیٹلیٹس کا ایشو تھا, اور ان کی ہیلتھ اس نہج پہ آ گئی تھی کہ عمران خان صاحب مجبور ہو گئے تھے. ان کو پتا تھا کہ جعلی کیسز کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے, اپنا تھانے دار ہونے کا شوق پورا کریں, مگر اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کو کچھ جیل میں ہو گیا تو ان کو سمجھ نہیں آنی تھی کہ سنبھالنا کس طرح تھا. انہوں نے کوئی ہمدردانہ چیز نہیں کی تھی. بعد میں جتنا مرضی یہ نفی کریں اور یہ پلیٹلیٹس کا یہ جعلی بیانیہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کریں, یہ حقیقت ہی اس وقت کی. اس کو آپ آج 9 میں یا 190 ملین پاؤنڈ جیسے بلیک اینڈ وائٹ کرائمز کے ساتھ آپ اس طریقے سے But with due respect, if I may interrupt you here, بصد احترام, خواجہ آصف صاحب نے خود کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو باجوہ صاحب نے باہر بھجوایا تھا, اور اسٹیبلشمنٹ نے راہ ہموار کی تھی ان کے باہر جانے کی. عمران خان صاحب تو اسی وقت, میں allow me to word, وہ ماتم پڑ گیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ میاں صاحب وہ لفٹ پہ اوپر گئے ہیں, جہاز میں بیٹھے ہیں, اور جہاز کے اندر کی تصویر آئی. So it was no longer about his health. وہ تو ان کو یہ تھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. نہیں منیب صاحب, ہیلتھ کا تھا, یہ آپ کو یاد ہوگا, راشد صاحبہ نے ان کی کابینہ نہیں بالکل کیا تھا, تو ان کا بنیادی فیکٹر یہ تھا. ویسے تو دیکھیے نا جی, 2018 سے 22 تک کی ساری حکومت تو عمران خان کی کیا حکومت تھی. یہ جو آج جمہوریت پہ آ کے لیکچر دیتے ہیں, RTS ڈاؤن والے, بیساکھیوں پہ اپوزیشن کی, بیساکھیوں پہ ان کی کرسیاں لگتی تھی کنٹینروں کے سامنے, بیساکھیوں پہ ان کا میڈیا کوریج ہوتا تھا اپوزیشن میں, بیساکھیوں پہ ان کی حکومت بنی, بیساکھیوں پہ ان کی حکومت چلائی گئی, اور آج آ کے یہ یہاں پہ اس طرح کے لیکچر اور بھاشن دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں جمہوریت بنائی. صاحب وہ آج آپ کو سر یہی کہتے ہیں, سر وہ آپ کو آج یہ کہتے ہیں. منیب صاحب سر وہ ان کے بات کا معذرت کے ساتھ کیا چھوڑ دینا جی, صبح کچھ شام کچھ 5. نہیں بٹ سر ان کا کنسسٹنٹ ویو ہے نا سر, وہ آپ انہیں RTS کا کہتے ہیں سر, وہ آپ کو فارم 47 کا کہتے ہیں سر. سر میری گزارش یہ, ہم نے بار بار کہا کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے, آپ آئین اور قانون کے مطابق کریں, مگر آپ نے پچھلے 8 مہینوں میں بار بار دیکھا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں چیسٹ تھمپنگ کی اور گوریلاز کی, تو گوریلاؤں کی طرح چیسٹ تھمپنگ کی, تو یہ تو حرکات ان کی ہیں. علی امین گنڈا پور کیا کرتے ہیں ہر 5ویں دن؟ کیا اس شخص کی زبان, زیب, لہجہ, طریقہ کار, اس کا اینی تھنگ, اس کا کی زیب دیتا ہے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کو؟ ہم بار بار کہتے ہیں, میں نے بار بار, ہم سب نے اپریشیٹ کیا اگر کوئی سنجیدہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ موجود رہی ہے, چاہے وہ اسمگلنگ کی ایفرٹ ہو, چاہے وہ بجلی چوری کی ایفرٹ ہو, مگر آپ جب بار بار ریاستی مشینری کو استعمال کر کے آپ اسلام آباد پر حملہ آور ہوں گے تو آپ کو بدماشی کہا جائے گا. میں نے آج بھی یہ ہرگز ہم نے یہ نہیں کہا. نہیں منیب صاحب, اب میری گزارش سنیے, چونکہ بات ہوئی تھی, گزارش یہ ہے, ہم آج بھی یہ کہتے ہیں, جو آپ نے عرفان صاحب کی بھی بات چلائی, کہ بالکل آپ نے بات کرنی ہے آپ بات کریں,
مگر آپ بتائیے آپ کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ مگر آپ کی کیا اتنی مائی ڈیئر کیانی صاحب، بٹ سر مائی ڈیئر کیانی صاحب انہوں نے بات، اور واقع وہ ایک لحاظ سے انہوں نے بات کسی فلم کے ریویو یا کسی کے اوپر بات تو نہیں کرنی. they will only talk about Imran Khan's possible release and what can you do about it. Sir, let them say it. نہیں, because that's what they are saying. That's what they are saying. Okay, fine. They are not saying anything. Sir, as Rana Sanalla said, has said, they have not approached the government. Let's take it from there. Okay, ایک میں بریک مختصر ساری واپس آتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جمد ویس صاحب بھی ہوں گے، منصور علی خان صاحب اور بلال کیانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب احمد اویس صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. لیکن میں احمد اویس صاحب کے پاس جانے سے پہلے منصور علی خان صاحب، ایک بات تو ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں لیٹ پی ٹی آئی سے دا ورڈز کہ ہمیں عمران خان کی ریلیز چاہیے. وہ کہتے ہیں قومی ایشوز بھی چلیں چھوڑ دیں، بٹ فرسٹ آف آل کیانی صاحب ٹیکس اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دس کہ یو کی ناٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز، اور آپ عمران خان صاحب کی جیل اور میاں نواز شریف صاحب کی جیل کا کوئی کمپیریبل ویو نہیں ہے. منیب صاحب آن اے ویری لائٹر نوٹ آپ نے نا مجھے میرے کالج کا زمانہ یاد کرا دیا. جب ہم لوگ نا ینگ ہوتے تھے تو وی آلویز یوز ٹو انسسٹ ٹو آور ادر سائڈ کہ آئی وانٹ ٹو ہیئر دوز 3 words. آئی وانٹ ٹو ہیئر دوز 3 words. مجھے وہ 3 لفظ کہہ کے سناؤ. آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنے ہوں گے وہ. تو میں کیانی صاحب سے بھی نا میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ پورا پاکستان جانتا ہے، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ایون منیب بھائی کے اس وقت اسٹوڈیو میں جو کیمرے مین بیٹھے ہوں گے ان کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ یہ کیوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کے آپ سے ڈسکس. تو مطلب وائی ڈو یو ہیو ٹو ہیو دس ایگو کہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرے حکومت کے جناب. نہیں، یو بیگ ان فرنٹ آف اس، ہم سے کہو، ہاتھ جوڑو، کہو کہ ہمیں یہی چاہیے. یا تو پھر آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہوگا، ظاہری بات ہے کہ آپ کو بھی کہا گیا ہوگا کہ رگڑو، بیٹھو یہاں پہ اور کہو کہ ہمیں نواز شریف کو چھوڑ دیں. ہمیں چھوڑ دیں تو پھر وہ چھوڑ دیں گے. تو یا تو پھر آپ بدلا لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کروانا چاہ رہے ہیں، کر لیں، اپنی یہ ایگو بھی سیٹسفائی کر لیں. ملک کا اسی طرح یہ حال ہوتا رہے گا، آپس میں اسی طرح ڈویژنز چلتی رہیں گی. ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد ایک جلغار اسلام آباد پہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں گے. اپنی اپنی ایگوز کو سیٹسفائی کر لیں بس. اچھا بٹ احمد، ایک جو ہاں بات ہو رہی ہے اب، کیونکہ ڈائلاگ کی بات چلی ہے نا، تو ابھی ہمارے ساتھ بلال اظہر کیانی صاحب بھی موجود ہیں. انہوں نے ایک بات کی کہ ایک تو تحریک انصاف بتائے کہ انہوں نے گفتگو کس پہ کرنی ہے، کس معاملے پہ. نمبر 2 یہ کہ آپ تلوار لٹکا کے یا اس طرح کی ڈیمانڈز رکھ کے کہ ہم سول نافرمانی فلانی تاریخ سے پہلے شروع کر رہے ہیں، آپ پہلے مذاکرات کریں اور ہماری ڈیمانڈز کو مانیں. اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو لے آؤٹ یا ڈش آؤٹ کریں اپنی چیزیں کہ ہمیں یہ چاہیے، پھر اس پہ اس کی پاسبلٹی پہ بات ہوگی. جناب احمد اویس صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جیسے وہ بات کر رہے ہیں نا مذاکرات میں، تو اپنی اپنی سائٹ کی ایک ایجنڈا ضرور ہوتا ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہیں جب بھی شروع ہوتے ہیں. پھر جب آپ ایک راؤنڈ ٹیبل بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ان کو ڈیفر کر دیا جاتا ہے کہ اب مذاکرات شروع ہو گئے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہم اس وقت ڈیفر کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کی کیا نوعیت ہوگی، دونوں پارٹیز ایگری کر کے ایک تھرڈ جو ایک سچویشن جو سامنے آ جائے گی اور وچ از ایگریبل ٹو آل، تو ہم اس کو جب تک یہ ایکسیپٹیبل سچویشن میں نہیں آتے ہیں یا ٹوٹل ڈینائل میں ہم نہیں چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا جو اس وقت کا ایجنڈا تھا وہ ہم فار دا ٹائم بینگ اس کو ڈیفر کر رہے ہیں. ہم بات چیت میں تاکہ کھلے دل سے ہم بیٹھتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کی طرف سے یہ بالکل اس نہیں چاہتے ہیں ڈائلاگ ہو. یہ اسٹیلمیٹ سچویشن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک یہ اسٹیلمیٹ سچویشن رہے گی، جب تک ان کی حکومت رہے گی، یہ اس وجہ سے یہ نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھیں نا ابھی پیچھے آج سے 4 مہینے پہلے چلے جائیے، 3 مہینے پہلے چلے جائیں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا ایک موقع کے اوپر کہ جی ہم تو بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور دوسرے ہی بالکل رائٹ ان دی سیم بریتھ انہوں نے دوسرے سانس میں یہ کہہ دیا کہ جی یہ تو 9 مئی کا یہ جو انہوں نے جو واقعہ ہوا تھا، ہم تو یہ پارٹی کو بین کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ٹی وی کے اوپر آپ بھی سن سکتے ہیں. جی بالکل. ساتھ ہی ان کے اور جو دوسرے جو وزراء تھے
انہوں نے بھی کہا کہ یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, ہم تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ان سے. پھر تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی- معافی ابھی مانگ کل لیں, کی بات ہے. شرمندگی کا اظہار کر لیں, تو سر اگر کر لینی چاہیے اگر اس سے مذاکرات ہوتے ہیں. نہیں, کوئی کیوں معافی نہیں. بات سنیے, عمران خان یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں, ہمارے آدمی جتنے بھی اس میں شامل ہوں گے ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ان کو سزا نہ دو, ہم ان کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں گے. 100 دفعہ یہ بات کی ہوئی ہے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے جو یہ جس طرح سوچ رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے معافی مانگنا پڑنا اور سائن کر دینا 10 سال کے لیے سیاست کو چھوڑ کے ملک بدر ہو جانا, یہ ان کی لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. اچھا جی, یہ سمجھتا ہے کہ ہر لیڈر جو ہے ایسا ہی سپائنلیس ہوتا ہے. عمران خان جو ہے فارچونیٹلی ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اچھا, بٹ ایک بات ہے ویسے کیانی صاحب, میں جو ہارڈنڈ ایک تو بلیف یا سٹانس دیکھ کے نا, وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا او پیجے مذاکرات, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر واقعی یہ تو مذاکرات پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. منیب صاحب دیکھیے, گزارش یہ کوئی سادہ, دیکھیے دیر از اے کانٹیکسٹ ٹو دس. یہ جو آخری یلغار تھی نا, یہ ایک مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ سب نارملائز ہو گیا کہ یہ ایک نارمل چیز ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی مشینری کو اٹھا کے اسلام آباد پہ حملے کیے جائیں, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے کچھ لوگ شدید زخمی ہوں, افواج پاکستان کے رینجرز کے جوان شہید ہو جائیں, اور اس کو بس کہیں یار وہ تو یہ تو ہو جاتا ہے نا. معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, معذرت کے ساتھ یہ نارمل نہیں ہے. یہ ہر تیسرے مہینے حملے کر کے, توڑ پھوڑ کر کے, زخمی کر کے, آپ اس کے بعد کہیں کہ یار یہ تو ہم احتجاج کرنے آ رہے تھے اور دیکھنا جی رکاوٹیں ڈالی گئیں اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا, یہ نارمل نہیں ہے. آپ اگر اس کے اوپر بھی پچھتاوا نہیں کر سکتے, آپ اگر علی امین گنڈا پور جو خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے عمران خان کے حکم پہ سنجانی سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے آئین کو گالی دے, افواج پاکستان کو گالی دے, صحافیوں کو گالی دے, خواتین کو گالی دے, اور آپ کے پاس کوئی پچھتاوا نہ ہو, اور آپ کہیں گے اب ہم بارات لے کے لاہور جائیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں بس چھوڑ دینا جی, یہ سب کچھ اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے, ہم ان کا وجود ایک پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کا تسلیم کرتے ہیں. ہر دن عمر ایوب صاحب کھڑے ہو کے 15 منٹ بات کرتے ہیں, ان کو کوئی نہیں ٹوکتا, ان کا لیڈر آف دا اپوزیشن کا وہاں پہ ایک بالکل اختیار ہے, اب فورمز موجود ہیں. مگر معذرت کے ساتھ یہ کانٹیکسٹ بھی ہے, اس کا غصہ بھی ہے. آپ ان جوانوں کو بتائیے, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے یہ تو کوئی آکڑ ہے, یہ کوئی ایسی آکڑ کی بات نہیں ہے, مگر یہ ایک جواب دہی ضرور ہے اور یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور یہ کرنی ہوگی. میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں کہ مذاکرات, اس میں منصور صاحب نے انا کا ورڈ یوز کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں انا کیا ہوتی ہے. انا وہ تھی جب بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا اور عمران خان نے ایک مسلط شدہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے سیکیورٹی بریفنگ میں آنے سے اہم قومی ایشو کے اوپر, اہم قومی کرائسس کے اوپر اس لیے انکار کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ بطور اپوزیشن لیڈر موجود ہوں گے. انا وہ ہوتی ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے 5 منہ ہیں, 5 باتیں ہیں, مگر دیکھیے آپ کے ذہن میں ہم نے جب پہلے آپ سے کہتے تھے تو آپ کہتے تھے چھوڑیں جی ہم کفن باندھ کے آئیں گے, لوگوں کو آگے کر کے خود پیچھے بھاگ گئے تھے. ہم بار بار کہتے ہیں صاحب پھر بہت معذرت کے ساتھ سر یہ 100 بسم اللہ پھر آپ کس میں کہہ رہے ہیں سر گزارش سن لیں, پھر یہ آپ کیسے, پھر جناب عرفان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں آپ نے مذاکرات کر رہے ہیں, آئیں 100 بسم اللہ. جب آپ کے دماغ میں یا آپ کے ذہن میں آپ کی پوزیشن اتنا گرج ہے کہ یار آپ نے, اور بالکل ٹھیک ہے گنڈا پور صاحب نے بہت سی قابل اعتراض باتیں بھی کہی ہوں گی, then what is there to talk about? If you are not ready to release Imran Khan, if you are not ready to talk about his release or cases, what else is there? You are asking me, Munir صاحب, you are asking me as if I am the one یا my party is the one جس نے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کیا. بھائی آپ نے کیا ہے, ہم پھر سے کہتے ہیں آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, آپ بات چیت بتائیں کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ یار, this is not even about ego, this is about the fact کہ one party said کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, چلیں دیر آئے درست آئے. اب آپ بتائیے تو صحیح, آپ حکومت کیا آپ نے یہ پریس ٹاک کر کے بتا دینا کہ ہم نے کمیٹی تشکیل کر دی اور اب ہم بیٹھ گئے؟ آپ بتائیے آپ کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ایک بات کیا سر بات کرنا چاہیں گے. منصور صاحب ایک اور بات کہتے ہیں, احمد صاحب کہتے ہیں they should approach us, we will still with maturity and with an open mind and with a political mindset. ہم بالکل کہتے ہیں ہر وقت بات چیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. But Kiani صاحب, don't you know sir, مگر otherwise let them at least my dear Kiani صاحب, but don't you know کہ احمد اویس صاحب کی grievances کیا ہیں؟ سر ایک بار سن لیں نا, کہ آپ کو بھی پتا ہے احمد اویس صاحب کی grievances کیا ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نہیں, let them come and let them say it. Okay, fine. Let's assume they have come and they have said it. No, I am saying let them approach the government. Sir, let them say کہ ہم نے حکومت سے رابطہ کیا ہے, کہ ہم نے ان سے کہا کہ مذاکرات کا آغاز کریں. چلے اتنا ہی کہہ دیں. بٹ وہ کہتے ہیں نا, وزیر اعظم نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ, لیکن وہ اب انہوں نے ولنگنس تو شو کر دی ہے.
آپ یو وانٹ them unfortunately پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے may be wrong in my assessment, you want them to drag their feet towards you. سر حقیقت کیا ہے منیب صاحب؟ پتہ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے حقیقت؟ یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ یہ کرتے ہیں، پہلے پاؤں پڑتے ہیں، جب پاؤں کام نہیں آتے تو گلا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب گلا پکڑنا فیل ہو جاتا ہے پھر پاؤں پڑ جاتی ہے. حقیقتاً یہ پاؤں پڑنا ہی ہے، مگر اسٹل آئی سے کہ اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ذرا بتا دیجئے کس نے پاؤں پکڑے، بتا دیجئے. وہ ویسے وہ پوچھ رہے ہیں کس کے پاؤں پکڑے ہیں، بتا دیں. سر عمران خان صاحب کا پورا کریئر پاؤں پکڑنے پہ چلا ہے، جن صاحب کا ابھی فیلڈ کورٹ انہوں نے آپ کی لیڈرشپ کو سپائن لیس کہا ہے. ویسے چھوڑ دیں یار، کیانی صاحب آپ کی لیڈرشپ کو سپائن لیس کہا ہے انہوں نے. احمد عبیس صاحب نے آپ کی لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ 2018 میں جی سپائن تو عمران خان صاحب کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اپنے ٹکٹ بانٹنا بھی 2018 کے الیکشن میں نہ ہو، اور آپ کی حکومت بھی اس پہ بنے، آپ کے کنٹینر بھی اپوزیشن میں کوئی اور لگائے، اور آپ کی پوری حکومت کے دوران آپ ان بیساکھیوں پہ چلیں. سپائن تو یہ ہے، اصل لیڈرشپ تو یہ تھی جو عمران خان صاحب. دیکھیں کیانی صاحب یہ ایک لافٹی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے بیونڈ کچھ نہیں ہے آپ کی. یہ حقیقت ہے سر، جو سب مانتے ہیں اور سب جانتے ہیں، اور آپ کی جماعت بھی جانتی ہے، جو اس ٹائم کے کرنے والے. سر بات یہ ہے with this I don't see a future. ایک مختصر سا بریک ہے، یہ بحث جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. منصور صاحب you have heard both the honorable gentlemen، ان کا اپنا موقف ہے. کمنگ ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ جی ہم نے بات کرنی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے سیاسی ماحول کم ہو. عام طور پہ بھی آپ جیسے باشعور لوگ کہتے ہیں کہ یار گورنمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے ٹو برنگ دا ٹیمپریچر ڈاؤن. پر جو کیانی صاحب کا موقف ہے ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یار یہ آپ ریاست پہ چڑھائیاں کرتے ہیں، روز آ جاتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، تو اب آپ کہیں ہم سب کچھ بھول جائیں، آپ ایسی تیسی بھی سب کی پھیر دیں اور ہم آگے فوری طور پہ کہیں اچھا آپ نے بلا لی ہے کمیٹی تو فٹافٹ آ جائیں اور فٹافٹ اپروچ کریں ہمیں یا ہم آپ کو اپروچ کر لیں. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو دیٹ. نہیں، میرے خیال میں کیانی صاحب کی یہ بات یہ درست ہے کہ یہ ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد یہ جو چڑھائی کرنے والا سلسلہ یہ ناقابل برداشت ہے. مطلب آپ اس سے پورے ملک میں آپ کے ڈپلومیٹس آئے ہوئے تھے، فورن ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے، آپ ان کو کیا میسج دے رہے تھے؟ اور اس کے بعد سٹاک مارکیٹ نے جس طرح 3500 پوائنٹس کی گراوٹ ہوئی اس کے اندر، وہ کیا تھا سب کچھ. تو اور اس کے بعد یہ جو آپ سول نافرمانی والی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں تو پھر کس طرح بھیجیں؟ ہنڈی کریں. اگلا جملہ بھی بول دینا، کیونکہ 10 سال پہلے تو کہا تھا آپ لوگوں نے، 10 سال پہلے تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا جی ہنڈی کے ذریعے بھیجے. لیکن آپ شاید خان صاحب نے خود فیٹف کی ڈاکیومنٹس پڑھے ہوئے ہیں تو اس مرتبہ وہاں تک نہیں گئے ابھی تک، ورنہ شاید یہ اگلا جملہ بھی بول دیتے. تب نہیں پڑھے ہوئے تھے نا، تب تو کبھی حکومت میں آئے نہیں تھے تو بڑے آرام سے کہہ دیا ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. اب نہیں بول رہے. تو دونوں سائڈز کو اپنی یہ بچکانا پن جو ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، حکومت کی اپنی ہے یہ جو اپنا ایگو کا ایک پہاڑ جس کے اوپر یہ چڑھے ہوئے ہیں اس سے اتریں خدا کے لیے. اور دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں. آپ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کبھی کبھار کہ احتجاج کرنا ہی نہیں آتا. آپ کے احتجاج کرنے کے اندر جو ہے نا ایک یہ ایلیمنٹ ہے کہ آگ لگا دو، بس ہر چیز کو آگ لگا دو. معیشت کو آگ لگا دو، ٹول پلازا کو آگ لگا دو، درختوں کو آگ لگا دو، کوئی چیز بیچ میں اس کو آگ لگا دو. تو خدا کے لیے کوئی تمیز کے دائرے میں بیٹھ کے احتجاج کرنا شروع کریں 100 دفعہ کریں. عسکری پروڈکٹس کے حوالے سے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. انہوں نے یہ جو شوشہ چھوڑا ہے خاص طور پہ جو آئٹمز باہر بیٹھی ہوئی ہیں ان کی جانب سے، جی عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ. میں آج دیکھ رہا تھا فوجی فرٹیلائزر کا جو سٹاک ہے اپر لاک لگایا اس نے اپر لاک لگایا ہے اس وقت. مطلب وہ ہائیسٹ ٹریڈڈ آج سٹاک تھا سٹاک ایکسچینج کے اندر. سٹاک مارکیٹ نے آج 3000 پوائنٹس جو ہیں وہ گین کیے ہیں. اور میں عسکری بینک، فوجی فرٹیلائزرز، ان کے باقی بھی جتنے بھی کمپنیز ہیں جو اس وقت لسٹڈ ہیں وہاں پہ سب کے سٹاکس جو ہیں اوپر جا رہے ہیں. آپ کا جو بائیکاٹ ہے وہ فیل ہو گیا، بالکل فیل ہو گیا. اچھا برائے مہربانی ہوش کے ناخن لیں، ملک کا بیڑا غرق مت کریں، اپنا احتجاج کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ 100 دفعہ کریں. اچھا یہ کوئی احمد عبیس صاحب وہ سچویشن نہیں پینٹ کرنا چاہتا کہ جس میں کہوں جی آپ خدا نہ خواستہ کوئی کمتر ہے، لیکن سیاست میں لیوریج بھی ہوتی ہے نا. تحریک انصاف اس وقت مشکل میں ہے، عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں، لیوریج نہیں ہے. سو انسٹیڈ آف putting more pressure onto yourself, onto your party by saying کہ جی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، سول نافرمانی ترسیلات کو کم کریں، مذاکرات کر لیں، ہماری باتیں مان لیں، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. یہ اپنے اوپر سر بوجھ نہیں ڈالے جا رہے آپ. اور گنڈا پور صاحب سیئنگ کہ جی ہم پھر پتہ نہیں وہ پانی پت کی جنگ کی بھی انہوں نے ہسٹری کی بھی ایسی تیسی پھیر دی ہے کہ وہ پانی پت کی جنگ کہاں اور حملے 17 کہاں، وہ بھی انہوں نے کوئی ہسٹری کی بھی ایسی تیسی پھیر دی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم پھر یلغار کریں گے، ہم 3 دفعہ آ چکے ہیں، ہم 4تھی دفعہ بھی آئیں گے. تو سر یہ تو کوئی معاملہ نہیں حل ہوگا.
गंडापुर तो वो ऐसे को तैसा टकरा हुआ है और क्या कहूंगा, वो भी लो जी। जो वो बातें करते हैं, जो ये हरकतें करते हैं, आप ये भी तो देखिए ना। अच्छा जी। एक तरफ वो गैर महज़ब जुबान भी इस्तेमाल करते हैं, हरकत हुई, और दूसरी तरफ गैर महज़ब हरकत की हद ये है कि जाके आप एक हारे में जाके पार्लियामेंट में काबिज हो गए, तो वाह वाला भी ना करेंगे तो क्या करेंगे अपोजिशन वाले। देखिए, हकीकत को हकीकत रखें, लेकिन बैठे। मैं तो बार बार शुरू से कह रहा हूं कि जब हमने आगे को कदम बढ़ाना है तो पीछे की बातें भुलानी पड़ेंगी, और भुलाने के लिए अगर हम बार बार हम 13 के वाकयात और 18 के वाकयात और 8 के वाकयात, हर इलेक्शन के वाकयात को लेकर सामने आते रहेंगे तो हम माजी में बैठे रहेंगे, और जब माजी में बैठे रहेंगे तो फिर हम आगे की कभी नहीं सोच सकेंगे। आगे बढ़ने के लिए तो हमें जो है, मैं आपको भी याद होगा, मैं आपके बहुत सारे प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं जी कि हमेशा मैग्नेनिमिटी जो है वो हुकूमत को ज्यादा दिखानी होती है। ठीक है। आप TOR बनाते, आप बैठते, और ये सर वो कहते हैं कमेटी आपने बनाई है, आप वो कहते हैं सर कमेटी आपने बनाई है, वो जैसे होता है ना अप्रोच द बेंच, आप तो वकील हैं सर, हम आपसे सीखते हैं, वो होता है ना अप्रोच द बेंच, वो कहते हैं ना जज भी, तो वो कहते हैं अप्रोच अस फर्स्ट। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, मैं कह रहा हूं, देखिए वो हमने तो कमेटी अपनी बनाई है ना। अच्छा जी। आपकी कमेटी तो अपनी बनेगी। आपको वो 1977 के हंगामे नहीं याद, भुट्टो साहब के पढ़े होंगे आपने। जी जी जी। उस वक्त इन्होंने, भुट्टो साहब एज प्राइम मिनिस्टर जी, वो फाइनली एग्री कर गए, उन्होंने TOR बनाई और अपनी टीम बनाई, ठीक है, कमेटी बनाई। इसी तरह ऑपोजिशन ने अपनी कमेटी बनाई और एक रॉसी टेबल बैठ गए बातचीत करने के लिए, और इवेंचुअली बातचीत उनकी कामयाब हुई थी। ये अलग बात है कि जो कुछ और लोग बैठ के सोच रहे थे और उन्होंने मार्शल लॉ लगा। सर वैसे एक सवाल का जवाब, अहमद अवैस साहब एक सवाल का जवाब, आप इस मुज़ाकरात से कोई इंसाइट्स बताइएगा सर, फरमाइएगा कि क्या चाहते हैं मुज़ाकरात में, आप क्या बात करना चाहते हैं हुकूमत से, अगर इख्तिसार से फरमा दें तो। देखिए, इख्तिसार से मैं ये कहूंगा कि ये चाहते हैं कि आप जो कुछ हो चुका वो तो अपनी जगह पे, मेरा अपना ख्याल था कि ये और जो मैं एग्जैक्ट उनकी जो मंशा है, जो हालात है उसके सामने, कि जो इन बातों का डिस्प्यूट है उनको इतने अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर लिया जाए। मसलन इलेक्शन का एक झगड़ा था जी, आप कहें कि जी ठीक है जी, हम इसकी इलेक्शन ऑर्डर करवा लेते, किसी को इतराज नहीं होगा। अच्छा जी। भुट्टो, ये इमरान खान है, इमरान खान के ऊपर इस वक्त वो ही इज नॉट अ कॉन्विक्ट। अच्छा जी। वो सजा याफ्ता नहीं है, वो सिर्फ अंडर ट्रायल इस वक्त उनको मुख्तलिफ, आप कहते हैं उनको उनकी बेल होने, बेल जिनके 2 हो गए सर, उनमें वो उनके आप जो हैं ये आपके हाथ में है। ठीक है, ठीक है, डोंट से कि ये अदालत के हाथ में है। ठीक है जी, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को। तो ठीक हो गया ये सर, प्रोसिक्यूशन 2 चीजें फिर आ गई ना, मेन दो मेन चीजें आ गई, 2 मेन चीजें आ गई। ये 2 चीजें जब ये मेन आएंगी तो आप किसी ऐसे ठीक है, इससे रिलेटेड तमाम बिल्कुल ठीक। चले मैं सर क्योंकि वक्त कम है, लेट मी हियर कियानी साहब 2 बातें ना मोटी मोटी, जरा अगर इस पे रिफ्लेक्ट कर दे, कोई हो सकता है इस पे कोई डेवलपमेंट। देखिए जी, ये नहीं हो सकता कि जब PTI का दिल करे तो उनकी मंशा के मुताबिक ही जो है मुल्क के निज़ाम से अलहदा हट के एक मैकेनिज्म बनाया जाए। इनका हर दफ़ा यही बतेरा है, इनकी मर्जी हो जाए तो गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स हो जाए तो ठीक है कोर्ट्स, वरना कोर्ट्स भी ठीक नहीं है। और अगर आपके इलेक्शन के भी नताइज आपके मुताबिक ना हो इलेक्शन कमीशन के, तो वो भी ठीक नहीं है। तो देखिए, इस तरह होता नहीं है। देखिए, दूसरी बात यह है मुनीब साहब, मैं वंस अगेन आई विल से दिस, PTI वो मुज़ाकरात करना चाहती है, बिल्कुल अप्रोच करे, और मैं अना की बात नहीं है, मुझे इस बात पे इसलिए एक्सेप्शन में महसूस कर रहा हूँ जी, और मैं अब ये ज़रूर फरमाना चाहूँगा कि ये बज़द एहतराम कि ये मैग्नानिमिटी की बात की ने हुकूमत की, हमने तो उनको फ़िलिस्तीन के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर दावत दी थी। क्या फ़िलिस्तीन के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल मामला इस वक्त में हो सकता है, जिसके ऊपर इनकी जमात की अना ने इनको इजाजत नहीं दी थी रिसेंटली ना आने से? हफ्ता पहले खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है, मेरे ख्याल से उधर की ही सिक्योरिटी, गंडापुर साहब ने कहा मैं लानत भेजता हूं, उस पे भी नहीं गई। तो देखिए, तो फिर ये रवैया ना, तो इसलिए मुझे ये ना कहें कि आज आपको जमहूरियत पसंदाना और मुल्क के मफादात में बात वही है, पहले गला पकड़ने की कोशिश की, फेल हो गया, पांव पड़ने। हम फिर भी कहते हैं मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत को अप्रोच करें, हुकूमत उसका जायजा। लास्ट वर्ड माय डियर मंसूर अली खान साहब, लास्ट वर्ड ऑन दिस।
دیکھیں میرے خیال میں بہت لمبا سفر ہے ابھی. ہم شاید کنکلوژنز کی طرف پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کہ بس یہ شاید معاملہ ریزالو ہو جائے گا. مجھے بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ہرڈلز نظر آ رہے ہیں, اسپیڈ بریکرز مجھے نظر آ رہے ہیں. اور ود پرسن لائک عمران خان سٹنگ آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل, مشکل لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے ریزالو ہوں گے, اور وہ شاید مانے نہ. لیکن حکومت کے لیے بھی جو ہے وہ دیر از اے میٹر وچ از ٹکنگ اگین اینڈ اگین, بار بار چلتا جا رہا ہے, اور ان کو پتا ہے یہ کون سا میٹر ہے. یہ ایک ایسا میٹر ہے جو 2 مہینے کے بعد کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے. جنوری تک کا ٹائم ہے, تو فروری کے اندر جو ہے حالات کیا بن سکتے ہیں, ان کو خود بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی اس طرح سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. بہرحال میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا, جناب خان صاحب کا, جناب بلال اظہر صاحب کا, اور جناب احمد اویس صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. یہ پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ضرور دے کر دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.